Dear students, let me to introduce myself. My name is Sajjad Hussain Zaigam, advocate. Today we are going to study about criminal law. Criminal law is 6th paper of LLB part 1st. We have to study about its introduction, background, scope, field, its branches, its area, and what is crime, what are essential elements of crime, that is actus reus and mens rea. Why criminal law is necessary? What is its background? Crime has their origin right from the beginning of the civilizations. When human civilization has developed, then humans tried to develop their laws to make their society civilized, to make their societies run by law and order, because law and order are essential factor, are necessary factor for development of the civilization, any nation or society. Criminal law is a vast field. It is related with social science. Criminal law is branch of law. There are two major branches of law. One is civil law, other is criminal law. Criminal law is that code of law, that body of law which deals with infringement of public rights. Infringement means violation of public rights. We can say that this law which is dealing with infringement or violation of public rights is called criminal law. Right from the beginning, as I have already quoted, that human has tried their best to formulate laws, to formulate codes. Our paper criminal law comprises on two parts. One is PPC, that is called Pakistan Penal Code, and other is Hudud Laws 1979. Before proceeding further, I would like to speak about necessity or importance of this profession. Profession of law is too much important for maintenance of law and order and also for development of nations. In this vast field, we can say, as I would like to quote Allama Iqbal, who has said, औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़ कलाम और है. People are delivering different messages. Mine is different from all. Message of heart smitten with love is always different. So today we have to discuss about criminal law, its branches, its vast field, its area, how it is related with practice for proper development, for proper growth of a lawyer. Foundation of law is necessary. If one knows better about the law, then he can become a good lawyer, good practicing lawyer. It is necessary. I would like to quote Daniel Webster, the famous jurist of USA, who has said that I love our common profession and love all who honor it. Means those people who honor the law, who honor the profession of law by their acumen, by their insight, by their wisdom, and with their hard work. They are loved by all. This criminal law deals with public rights. Salmond, a famous jurist, has distinguished civil law and criminal law. His distinguishedness is based on 2 points, that criminal law is public rights violation
or wrong with public rights, while civil law is violation of private rights. When we discuss about introduction, as I have already discussed, that criminal law has its background right from the beginning of the civilization. Its scope is vast, its scope is broader, its scope cannot be undermined, because criminal law encompasses whole fields of governance. If our governance is poor, then there should be the reason that criminal laws enforcement or implementation will be not in a proper way. A famous judge of USA, Mr. Douglas, has said that enforcement of criminal law is the main or essential parameter for studying civilization standard of a nation. That what is standard of civilization, we can guess it, we can gauge it, we can differentiate it, we can discuss it through the implementation or enforcement of criminal law. Its scope is vast. Mainly, as we have to discuss about crime. What is crime? Particularly Blackstone has discussed crime that an act committed or omitted against public rights by forbidding or commanding it. कोई ऐसा एक्ट जो कमिट हुआ है या अमिट हुआ है, किस वजह से कि कानून ने उसे मना किया था, फॉरबिड किया था या कमांड किया था करने का, कमिट या अमिट हुआ है, तो पब्लिक राइट्स की वायलेशन हुई है, हम कहेंगे क्राइम हैज़ बीन कमिटेड। जुर्म जो है सरजद हुआ है। अब जुर्म जब सरजद होगा तो जुर्म के साथ every crime has its tracks. We have to discuss those tracks and search those tracks. वो ट्रैक्स क्या हैं क्राइम के? ट्रैक्स ये हैं कि क्राइम की जो है बेस क्या है, क्राइम का मोटिव क्या है, क्राइम का इंटेंशन क्या है, क्राइम की कॉज क्या है, क्राइम की जो है मेन फैक्टर्स क्या हैं, उन सब को हमें डिस्कस करना है। क्राइम के उन मोटिव को डिस्कस करते हुए हमें ये देखना है कि क्राइम की इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। यहाँ पे दो मेन इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एक है एक्टस रियस, दूसरा है मेंस रिया। दीज आर लैटिन फ्रेजेस। एक्टस रियस मीन्स गिल्टी एक्ट and mens rea means guilty mind. These two are very, very essential elements of crime. When there is coincidence of actus reus and mens rea, then we can say that a crime has been committed. तब हम कहेंगे कि एक जुर्म सरजद हुआ है। और क्राइम कब सरजद होता है? व्हेन हार्म इज़ इन्फ्लिक्टेड अपॉन एनीवन, अगेंस्ट एनीवन। और शर्त उसमें यह है कि वो कमिट करने वाला या इन्फ्लिक्ट होने वाला वो पर्सन हो, ह्यूमन बीइंग हो। यानी ह्यूमन बीइंग ने ये जुर्म कमिट किया है तो ह्यूमन बीइंग जो है ख़तावार होगा, वो जुर्म का मुर्तकिब होगा, उसके ख़िलाफ़ जो है क्रिमिनल लॉ का प्रोसेस जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। क्रिमिनल लॉ यहाँ पे दो तरह से है कि पीपीसी जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान पीनल कोड, (1860) के अंदर जो है ये इनएक्ट हुआ था। दूसरा सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड
1898 میں یہ ان ایکٹ ہوئے تھے۔ ہمارا جو لا ہے کرمنل لا مینلی جو ہے ان دو کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ پی پی سی دیٹ واز ان ایکٹیڈ ان 1860 یعنی پاکستان پینل کوڈ جسے ہم تعزیرات پاکستان کہتے ہیں، اسے پہلے انڈین پینل کوڈ کہا جاتا تھا۔ پری پارٹیشن 1860 سے لے کر 1947 تک اس کا نام جو ہے انڈین پینل کوڈ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد اسے ہم نے چینج کر دیا، نام تبدیل کر دیا، پاکستان پینل کوڈ جو ہے نام رکھا۔ کچھ اس میں امینڈمنٹس بھی کی اپنے حالات کے مطابق، ملکی حالات جس طرح سے تھے یا جو قانون کا تقاضا تھا، لا انفورسمنٹ کے مسائل تھے۔ تو پی پی سی از مین اینڈ جرنل سبسٹانٹیو کرمنل لا۔ پاکستان پینل کوڈ از مین اینڈ جرنل پرنسپل سبسٹانٹیو لا آف پاکستان۔ سی آر پی سی از مین procedural law when these two are combined. By PPC we determine that either is crime has been committed or not. ہم نے یہ معلوم کرنا ہے we have to determine it that crime جو ہے کمٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس کے لیے ہم پی پی سی کی جو ہے وہ گائیڈنس لیں گے، پی پی سی کی شکیں جو سیکشنز ہیں وہ دیکھیں گے۔ اس میں مختلف سیکشنز ہیں، ہر سیکشن جو ہے انٹرپریٹ کرے گا جرم کو اور جرم سے ریلیٹڈ پنشمنٹ کو۔ سی آر پی سی کرمنل پروسیجر کوڈ، یہ پروسیجر کوڈ ہے، یعنی کرمنل لا کی پروسیڈنگ کو فروٹفل بنانے کے لیے، انہیں سکسیسفل بنانے کے لیے وچ پروسیجر ہیز ٹو اڈاپٹ that has been provided in CRPC criminal procedure code۔ ہم نے ان دونوں سے جو ہے گائیڈنس لینی ہے، لیکن ہمارے پیپر کا جو موضوع ہے وہ صرف پی پی سی ہے اور حدود لاز ہیں۔ حدود لاز جو 1979 میں نافذ کیے گئے تھے۔ حدود لاز یعنی افینس اگینسٹ پراپرٹی ہے، زنا کا جرم ہے اور وہ قذف کا جرم ہے، وہ سارے حدود لاز کے اندر آتے ہیں۔ حدود آرڈیننس جنہیں کہا جاتا ہے ان کے اندر آتے ہیں وہ، اور پی پی سی ہمارے اس پیپر کا جو ہے فوکس ہے۔ یہ اس پیپر کے جو ہے یہ دو مین پارٹس ہیں، ایک حصہ پی پی سی، ایک حصہ جو ہے وہ حدود لا۔ سی آر پی سی وی ول ڈسکس اینڈ اسٹڈی اٹ ان LLB پارٹ 3۔ وہاں پہ جو ہے سی آر پی سی کا پورا ایک پیپر ہے اور یہ LLB کے آخری سال میں ہوگا۔ پہلے سال میں ہم نے پی پی سی پڑھنا ہے کرمنل لا میں۔ اب ہم آتے ہیں کرائم پہ۔ جیسے ڈسکس ہوا کہ کرائم جو ہے رائٹ فرام دا بگننگ، جب سے انسان کی جو ہے تہذیب قائم ہوئی ہے، تمدن جو ہے قائم ہوا ہے، تب سے جرم کا ارتکاب ہوتا آ رہا ہے۔ بلکہ آپ کہہ لیں کائنات جب سے بنی ہے تب سے جو ہے وہ پہلا جرم کرنے والا وہ آدمی تو نہیں، شیطان کو کہیں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے بغاوت کی، اور اس بغاوت کی سزا کے طور پر جو اس اللہ کے ہاں سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ وہ آگے پھر جو ہے اس سے لے کر اب تک جو ہے جرائم کی ایک طویل فہرست ہے۔ ہینیس قسم کے جرائم یا ماڈریٹ قسم کے جرائم یا تھوڑے سے لوور لیول کے جرائم یا وہ سمال کائنڈز کے جرائم، مختلف نوعیت ہیں، مختلف کائنڈز ہیں، مختلف پنشمنٹس ہیں جرائمز کی۔ لیکن وہ شیطان نے یہ شروع کیا تھا، تو اس پر میں وہ سید اکبر الہ آبادی کا یہ شعر کوٹ کروں گا جو انہوں نے شیطان کے حوالے سے ہی کہا تھا کہ خلقت چلی ہے ساری اس بت کافر ادا کے ساتھ، رسول ہی رہ جائیں گے اب بس خدا کے ساتھ۔ کہ خلقت جو ہے اس شیطان کو فالو کر رہی ہے۔ شیطان نے بغاوت کی تھی، اب جو ہے کب سارے لوگ ہیں جو اس کے فٹ پاتھ پہ، اس کے ٹریک ریکارڈ پہ چلتے ہوئے وہ جرائم کرتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ جس طرح سے جرائم بڑھ رہے ہیں یہ پچھلی صدی میں کہہ رہے ہیں، اور سید اکبر الہ آبادی خود ایک جج بھی رہے ہیں کہ وہ خلقت چلی ہے ساری بت کافر ادا کے ساتھ، رسول ہی رہ جائیں گے اب بس خدا کے ساتھ۔ تو جرم جو ہے اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، شعر و شاعری سے ہٹ کے جو ہمارا اصل ٹاپک ہے کہ جرم کے مین جو ہے اسینشیل ایلیمنٹس دو ہیں۔
ایکٹس ریس اور مینز ریس. ایکٹس ریس مینز گلٹی ایکٹ، یعنی جرم جو ہے اس وقت کمٹ ہوگا جب ایکٹ گلٹی ہوگا، اور دوسرا اس کی کو انسیڈنس میں مینز ریا جب مائنڈ گلٹی ہوگا. جب یہ دونوں ہوں گے تو ہم کہیں گے ایک کرائم ہیز بین کمیٹڈ، کہ جرم سرزد ہوا ہے، جرم کا ارتکاب ہوا ہے. اگر یہ دونوں کو انسیڈنس نہیں کر رہے تو جرم سرزد نہیں ہوگا. دونوں کا کو انسیڈنس کیسے ہوگا؟ کہ گلٹی ایکٹ ہو اور اس کے ساتھ گلٹی مائنڈ یا گلٹی انٹینشن. کمٹمنٹ یعنی جرم ایکٹ کمٹ ہوا ہے یا امٹ ہوا ہے. جرم صرف یہ نہیں کہ کمٹ ہوا ہے، امٹ ہونے سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف کمٹ کیا ہے تو جرم ہوگا. امٹ کرنے سے کوئی چیز آپ نے دیٹ واز ڈیوٹی باؤنڈ، یو آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ ایکٹ بٹ یو ہیو امیٹڈ دیٹ ڈیوٹی. تو اس صورت میں بھی آپ نے کیا کیا ہے؟ جرم کا ارتکاب کیا ہے، یعنی گلٹی ایکٹ کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کرمنل لائبلٹی آتی ہے بندے کے اوپر. مجرمانہ جو ہے ذمہ داری آتی ہے کہ وہ باؤنڈ تھا کہ یہ کام کرے، مگر اس نے یہ کام کرنے کی بجائے کیا کیا؟ اس کام کو امٹ کر دیا ہے. ایک افسر نے کہیں پہ کوئی انویجیلیشن کرنی تھی، انسپیکشن کرنی تھی، یا کسی موب کو کنٹرول کرنا تھا، اس نے نہیں کیا، تو ایک لحاظ سے وہ اس نے گلٹی ایکٹ کیا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کوئی آدمی ہے، اس کی جو ڈیوٹی تھی اگر وہ اس نے امٹ کی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے ایکٹس ریس کیا ہے، گلٹی ایکٹ کیا ہے. تو گلٹی ایکٹ میں کمٹ ہونا، امٹ ہونا دونوں آتے ہیں. اب ہے مینز ریا، گلٹی مائنڈ، یعنی جرم اس وقت بنے گا جب اس کے ساتھ گلٹی مائنڈ ہے. ایک آدمی جا رہا ہے، اسے نہیں پتہ، نیچے کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے، کوئل ہو جاتی ہے، کچلی جاتی ہے، اس کا مائنڈ گلٹی نہیں ہے تو وہ جرم نہیں کر رہا. اگرچہ گلٹی ایکٹ کہہ سکتے ہیں لیکن گلٹی مائنڈ نہیں ہے، اس لیے کرائم کی ڈیفینیشن میں وہ نہیں آتا. تو یہ جرنل ڈیفینیشن ہے. اس میں نیگلیجنس بھی آ جاتی ہے گلٹی مائنڈ میں، اور کلپیبل نیگلیجنس. کلپیبل یعنی قابل سزا، قابل گرفت جو نیگلیجنس ہے وہ مینز ریا کی کیٹیگری میں آئے گی. ان صورتوں میں ہم کہیں گے کہ اس نے جرم کیا ہے، جرم کا ارتکاب کیا ہے. ایسے ارتکاب کے اوپر جو ہے کرائم جب کمٹ ہوتا ہے اسے ایک افینس جو ہے اس آدمی نے کیا ہے. افینس کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ جو ہے موشن میں آتی ہے. ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ ایکٹ جو ہے کمٹ ہو یا امٹ ہو اگینسٹ پبلک رائٹس، پبلک رائٹ کے خلاف، پبلک لا کے خلاف، تو اس صورت میں کرائم ہوتا ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ جب یہ دونوں کا کوئی انسیڈنس ہوگا پھر افینس کمٹ ہو جائے گا، اسٹیٹ بھی حرکت میں آ جائے گی. اگر وہ بندہ نہیں بھی جاتا، کوگنیزیبل جرم ہے، یعنی قابل دست اندازی پولیس ہے، پولیس خود بھی پکڑ سکتی ہے. تو یہ ڈیفرنس بھی ہے سول لا اور کرمنل لا کا. سول لا میں پرائیویٹ رائٹس کی انفرنجمنٹ ہوتی ہے، یعنی وائلیشن ہوتی ہے، خلاف ورزی ہوتی ہے. پرائیویٹ رائٹس کیا ہیں؟ ہاؤس ٹریس پاس ہو گیا ہے، کسی کے ہاؤس کا جو ہے ٹریس پاس ہو گیا ہے، کسی کی جائیداد جو ہے وہ خرد برد ہو گئی ہے، کسی کے جو ہے پیسے خرد برد ہو گئے ہیں، یعنی وہ سول لا کے اندر آ رہے ہیں. وہ بندے نے دینے تھے، وہ دے نہیں رہا، تو ہم ریکوری سوٹ کریں گے. اس میں فرق یہ ہوگا، سول لا میں پارٹی جو ایگریوڈ ہے، متاثرہ پارٹی ہے، اس نے جا کے لا پروسیس کو کیا کرنا ہے؟ انیشیٹ کرانا ہے. کرمنل لا میں بے شک وہ ایگریوڈ آدمی جائے گا، ایف آئی آر کرائے گا، اگر وہ نہ بھی جائے اسٹیٹ خود بھی کرے گی. اور جب وہ کیس شروع ہوں گے تو سول لا میں پلینٹف ورسس ڈیفینڈنٹ ہوگا، یعنی مدعی بنام مدعا علیہ. اگر زیادہ مدعی ہیں پلینٹفس ورسس ڈیفینڈنٹس، مدعی بنام جو ہے کیا ہو جائے گا؟ یعنی مدعیان بنام مدعا علیہان ہو جائے گا. جبکہ کرمنل لا میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ ورسس ایکیوز، اسٹیٹ ورسس فلاں، یعنی سرکار بنام فلاں، سرکار بنام اشرف، سرکار بنام ظفر، سرکار بنام ہاشم. تو یہ دونوں کا جو ہے پیرامیٹر بھی مختلف ہے، موڈ بھی مختلف ہے، ویز بھی مختلف ہیں،
پیراڈائم بھی مختلف ہے اور جو ایریا ہے یا سرکمفیرنس ہے دونوں کی جو ہے پروسیڈنگس کا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ سول لا کا بالکل ان ٹوٹل مختلف ہے، کرمنل لا کا اس سے بالکل مختلف ہے۔ سول لا میں جو پروسیجر اپلائی ہوگا سول پروسیجر کوڈ ہوگا، کرمنل لا میں جو اپلائی ہوگا وہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہوگا، اور جب آؤٹ کم آئے گا کرمنل لا کے نتیجے میں پنشمنٹ ملے گی، پنشمنٹ امپریزنمنٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے، یعنی تعزیر ہو سکتی ہے، پینلٹی ہو سکتی ہے، یا حد اس کے اوپر نافذ ہو سکتی ہے، جبکہ سول لا جو ہوگا اس کے نتیجے میں کیس ڈگری ہو جائے گا، وہ ڈگری ہولڈر بن جائے گا۔ تو یہ دونوں کا جو ہے ڈفرینس ہے۔ وی شوڈ ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ وٹ آر دا سیلینٹ فیچرز آف سول لا اینڈ کرمنل لا۔ ان کا کیونکہ یہ ہمارا انٹروڈکٹری لیکچر ہے، ہم نے اس میں ان دونوں کے ایریاز کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے، ان دونوں کے جو ہے موڈز کو، ان دونوں کے ویز کو جو ہے ڈسٹنگوش کرنا ہے۔ یہ پروسیس جو ہے یہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے تاکہ پروسیڈنگز ہماری سموتھ لائن پہ چلیں۔ پروسیڈنگ سے مراد کاروائیاں یعنی جوڈیشل پروسیڈنگز۔ اب یہ میرے سامنے جو ہے پاکستان پینل کوڈ موجود ہے جسے ہم تعزیرات پاکستان کہتے ہیں۔ تعزیرات پاکستان میں یہ ساری جو ہے شقیں دی ہوئی ہیں، سیکشنز دیے ہوئے ہیں، 511 جو ہے سیکشنز کے اوپر یہ پاکستان پینل کوڈ کمپرائز کرتا ہے۔ ان میں جو سیکشنز ہمارے سلیبس میں شامل ہیں ہم نے ان سیکشنز کو ڈسکس کرنا ہے ڈیٹیل سے، ان ڈیپتھ سے، ان کے جو ہے انٹرپریٹیشن کو، ان کی کانوٹیشن کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے، ان کے حوالے سے اورینٹیشن دینی ہے تاکہ اس پیپر کو کمپریہینڈ کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس کی تفہیم کرتے ہوئے آسانی پیدا ہو۔ اس کا دوسرا جو اپینڈکس میں ضمیمے کے طور پر شامل کیا ہے وہ افینسز اگینسٹ پراپرٹی، انفورسمنٹ آف حدود لاز، افینس آف زنا، افینس آف قذف، ایگزیکیوشن آف پنشمنٹ آف وپنگ آرڈیننس، کوڑے مارنے کا جو آرڈیننس تھا، انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس، پروٹیکشن آف وومن، کرمنل لا امینڈمنٹ، یہ 2006 میں یہ اس کے ضمیمے میں دیے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے سلیبس میں جو کنٹینٹس موجود ہیں ہم نے ان کو ہی ڈسکس کرنا ہے۔ جب جرم کمٹ ہو جاتا ہے کورٹ جو ہے ٹرائل شروع کراتی ہے، پولیس نے کیا کرنا ہے، ایف آئی آر لاج کی ہے۔ ایف آئی آر لاج ہونے کے بعد اگر کوگنیزیبل جرم ہے تو پولیس ان کو پکڑے گی، پکڑنے کے بعد انویسٹیگیشن میں لائے گی۔ اگر جو ایکیوز ہے، ایکیوز پکڑا نہیں جاتا، وہ جا کے کورٹ سے پری ایرسٹ بیل کرا لیتا ہے، یعنی قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے، تو اس صورت میں وہ کورٹ اسے موقع دے گی کہ وہ شورٹی بانڈ جمع کرائے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے کورٹ کے سامنے اس شورٹی کے ساتھ۔ پھر وہ جائے گا، شامل تفتیش ہوگا، انڈر انویسٹیگیشن آئے گا، پولیس میں اپنا بیان ریکارڈ کرائے گا۔ بعض اوقات پولیس والے دونوں پارٹیز کو بلا کر بالمشافہ گفتگو بھی کراتے ہیں، وہ کرائم ہونے کے بعد، یعنی جو پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد پولیس جو ہے جب پیشی ہوگی نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر آرگومنٹس کے لیے، پولیس اپنی انویسٹیگیشن پیش کرے گی کورٹ کے اندر کہ ہماری انویسٹیگیشن میں یہ کیا ہے، گلٹی ہے، یا ہماری انویسٹیگیشن میں انوسینٹ ہے۔ اگر وہ انوسینٹ ہوگا تو وہ بیل وڈرا کر لیتے ہیں، اگر گلٹی ہوگا تو وہ اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے۔ کورٹ نے پھر آرگومنٹس کے بعد دیکھنا ہے، سرکمسٹانسز کو پریما فیشائی دیکھنا ہے کہ بادی و نظر میں یہ کیس بیلیبل ہے، وہ جو پٹیشنر ہے ایدر ہی از انٹائٹلڈ فار گرانٹ آف بیل۔ اگر وہ انٹائٹلڈ ہوگا تو کورٹ اسے بیل گرانٹ کر دے گی، اگر انٹائٹلڈ نہیں ہوگا تو کورٹ کیا کرے گی، بیل کو ریجیکٹ کر دے گی، ڈسمس کر دے گی۔ یہ پری ایرسٹ میں ہے، پھر وہ ہائی کورٹ میں چلا جائے گا۔ اس طرح سے یہ ایک پروسیجر ہے۔ یہ پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہوئے ٹرائل چلے گا۔ جب بیل کنفرم ہو جائے گی، وہ پری ایرسٹ ہو یا پوسٹ ایرسٹ، اس کے بعد چلان آتا ہے 173 کے تحت CRPC۔ وہ چلان آنے کے بعد ٹرائل شروع ہوگا، فریمنگ آف چارج ہوگا، یعنی فرد جرم عائد ہوگی۔ اس کے بعد شہادتیں ہوں گی،
شہادتوں میں جرا ہوگی، کراس ایگزامینیشن ہوگی، ایگزبٹ لگائے جائیں گے، جو ایویڈنس ہیں، پولیس کی جو ریکوری ہوگی وہ میمو بھی شامل کیے جائیں گے، اگر فورینزک ایویڈنس انوالو ہے وہ بھی اس میں شامل کی جائے گی، رپورٹ منگوائی جائے گی، اگر کوئی ایکسپرٹ کی اوپینین لانی ہے، میڈیکل ایکسپرٹ ہے، اس کی اوپینین شامل کی جائے گی، یا اس کے علاوہ جو ہے کسی اور شعبے کا ایکسپرٹ ہے، مثلا فنگر پرنٹس ایکسپرٹ ہے، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی اور جو ایسی ٹیکنالوجی سے جو ہے ریلیٹڈ کوئی ایکسپرٹ ہے، اس کی اوپینین، اس کی رپورٹ شامل کرنے کے بعد فائنلی جو ہے کورٹ کیا کرے گی، دونوں پارٹیز کے کونسل کے آرگومنٹ سننے کے بعد اگر اس نتیجے پر پہنچے گی کنکلوژن کے اوپر کہ یہ کرائم کرنے والا یہ کیا ہے، یہ سزا کا مستحق ہے، ہی مسٹ بی پینالائز، اسے سزا ہونی چاہیے، تو اسے سزا سنا دے گی، تو پنشمنٹ دی جائے گی۔ اب پنشمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ سالمن جو فیمس جیورسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ 4 جو ہے مین تھیوریز ہیں پنشمنٹ کے، پنشمنٹ یعنی سزا کے حوالے سے دنیا بھر میں 4 جو ہے مین تھیوریز ہیں۔ سب سے پہلی تھیوری ڈٹرینس کی ہے۔ ڈٹرینٹ تھیوری یعنی ہم نے روکنا ہے، کس چیز کو روکنا ہے؟ پنشمنٹ دے کر جرم کے کمیشن کے چانسز کو۔ جب ایک آدمی کو سزا ملے گی تو وہ سزا کیا بن جائے گی؟ دیٹ پنشمنٹ ول بیکم اے ڈٹرینٹ فار ادر پرسنس۔ وہ سمجھیں گے کہ اگر ہم یہ جرم کریں گے تو ہم بھی اس سزا کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اس طرح سے سالمن کے مطابق پنشمنٹ جو ہے یہ ڈٹرینس کے طور پر کام کرتی ہے، تو یہ اس تھیوری کو ہم ڈٹرینٹ تھیوری کہتے ہیں۔ ڈٹرینٹ یعنی روکنے والی، یہ کامنلی سمجھ لیں، جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، کیوں رکھا ہوا ہے پاکستان نے ایٹم بم؟ ڈٹرینس کے طور پر، کہ انڈیا کے پاس بھی ایٹم بم ہے، اس کے حملے کو روکنے کے لیے ہم نے ایٹم بم جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جو نیوکلیئر جو ہے وہ ہمارے ویپنز ہیں، وہ ہمارے نیوکس ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ ہم انہیں انڈیا کے ویپنز کے خلاف ایز اے ڈٹرینس یوز کرتے ہیں، کہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتے یہ ویپنز تو ہم انڈیا کے رحم و کرم پر ہوتے۔ یعنی کامنلی ڈٹرینس کے میننگ کی انٹرپریٹیشن یا کانوٹیشن کے لیے میں یہ انڈیا کی مثال اور ایٹم بم کی مثال کوٹ کر رہا ہوں۔ تو پنشمنٹ وہ کیا ہوتی ہے؟ کوٹ ہوتی ہے ایز اے ڈٹرینٹ۔ سیکنڈ تھیوری ہے، وہ کہتے ہیں کہ پنشمنٹ ایز اے پریونٹیو کام کرتی ہے۔ جب ایک جرم کے اوپر سزا ملے گی تو سزا کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ پریونشن کے طور پر کام کرے گی۔ ایک جج کی جو ہے کوٹیشن ہے، اس نے کسی بھیڑیں چوری کرنے والے کو کہا کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو پینالائز یو اور پنش یو بٹ دا شیپس وچ یو ہیو اسٹولن۔ میں آپ کو پینالائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیوں کر رہا ہوں؟ جو بھیڑیں آپ نے چوری کی ہیں، یا وچ پراپرٹی یو ہیو اسٹولن، جو پراپرٹی آپ نے چرائی ہے، اس لیے پینالائز کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے یہ پریونشن کے طور پر بھی کام کرتی ہے پنشمنٹ۔ اس تھیوری کے کرٹیسزم بھی ہے۔ تیسری تھیوری ہے ریفارمیٹیو، کہ پنشمنٹ اس لیے ملے، اس سے ریفارمیشن ہے سوسائٹی کے اندر۔ ریفارمیشن کیسے آئے گی؟ یعنی اصلاح ہو۔ جب ایک سزا ملے گی تو اس سزا ایز اے ڈٹرینٹ نہ دیں، ایز اے پریونشن نہ دیں، ایز اے ریونج نہ دیں، سزا کو بطور ریفارمیشن دیں۔ ایک آدمی نے اگر جرم کیا ہے، لیٹ سپوز وہ جرم جو ہے انکوریجیبل ہے، ناقابل اصلاح ہے، تو اس کے اوپر تو ریفارمیٹیو سزا کس حد تک ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر جو ہے جیورس مختلف اوپینین دیتے ہیں، یعنی ناقابل اصلاح جرم کیا ہے۔ کامن جو ہے سمپتھی پبلک اوپینین کی یہی ہے کہ پنشمنٹ ایز اے ریفارمیشن ہونی چاہیے، اس سے سوسائٹی کے اندر اصلاح ہے، بیٹرمنٹ ہے۔ یعنی سزا کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کسی انسان کو ڈی گریڈ کیا جائے۔ انسان کی ڈگنیٹی جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی اس کو انویسیج کیا گیا ہے، انشرائنڈ کیا گیا ہے۔ UN کا جو چارٹر ہے، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس، اس کے اندر بھی اس کو اننسیٹ کیا گیا ہے کہ ہیومن ڈگنیٹی جو ہے وہ سپیریئر چیز ہے۔ انسان کی ڈگنیٹی، انسان کی لبرٹی، انسان کی جو ہے انڈیپینڈنس، ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو
تو ریفارمیشن کے لیے وہ کہتے ہیں پنشمنٹ ہونی چاہیے، لیکن اس کے اوپر بھی کرٹیسزم ہے۔ چوتھی تھیوری ہے وہ ہے ریٹریبیوشن کی، کہ پنشمنٹ بطور ریونج ہونی چاہیے۔ ریونج سے مراد انتقام کے طور پر، یعنی ایک آدمی نے اگر وہ جرم کیا ہے تو اسے سزا ملے۔ سزا کیوں ملے؟ کیونکہ اس نے جو ہے جرم کیا ہے، تو اس طرح سے ریونج کے طور پر جو ہے وہ پنشمنٹ ملنی چاہیے۔ فورتھ تھیوری ہے جو مین بڑی تھیوری ہیں پنشمنٹ، لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے کرٹیسزم ہے کہ ریونج جو ہے کبھی اچھے رزلٹ نہیں لاتا، کیونکہ اس حوالے سے میں کوٹ کروں گا امریکہ کے بہت ہی بڑے ریولوشنری لیڈر اور بلیک رائٹس کے چیمپئنز مارٹن لوتھر کنگ کو، کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر، کہ انجسٹس جہاں بھی ہوگی، ناانصافی جہاں بھی ہوگی، وہ پوری دنیا میں امن کے لیے کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ انجسٹس جہاں بھی ہوگی اس کا ریئیکشن آئے گا۔ وہ حبیب جالب کا شعر بھی ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہے، امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ تو جہاں انجسٹس ہوگی وہاں اس کا رزلٹ ریئیکشن اور آئے گا۔ تو یہ کرمنل لا جب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کی کرمنل جورس پروڈنس ہے۔ جورس پروڈنس کہتے ہیں، جورس کہتے ہیں لا کو، پروڈنس کہتے ہیں وزڈم کو، یعنی وزڈم آف لا۔ تو کرمنل جورس پروڈنس، کرمنل لا کی جو ہے وزڈم ہے، وہ ہمیں بتائے گی کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کو سمودلی کیسے لے کے جانا ہے، اس میں نظم و نسق کو، ملک کے نظم و نسق کو کیسے بیٹر کرنا ہے، اور یہاں پہ کس طرح سے گڈ گورننس کو لانا ہے۔ دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں انہی ممالک کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس زیادہ ہے جن ممالک میں رول آف لا ہے۔ جہاں پہ رول آف لا ہے وہیں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس زیادہ ہے۔ اس لیے کرمنل لا اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے جتنی بھی ڈومینز ہیں ان سب کے اوپر گرفت حاصل کرنا، ان سب کے اوپر مہارت حاصل کرنا ہمارے لیے جو ہے ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس قابل ہو سکیں کہ اپنے ملک کے نظام کو بیٹر کر سکیں، اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہے بہتری لائیں، یہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ جو ہے اگر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کا ازالہ جو ہے کرمنل لا کے ذریعے سے کرے۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ونس the people who are involved in this profession they build their solid foundations۔ اگر وہ solid foundation build نہیں کرتے unless until then کیا ہوگا؟ worthwhile edifice cannot be erected، تو اس کے اوپر اچھی عمارت بلڈ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں آج کے اس انٹروڈکٹری ٹاپک کو یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا کہ کرمنل لا جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے پرائیویٹ نہیں پبلک رانگ سے، سول لا ڈیل کرتا ہے پرائیویٹ رانگ سے۔ تو اس جرم اس وقت جو ہے وہ کمٹ ہوگا جب ایکٹس ریس اور مینز ریا ہوں گی، اگرچہ ایکسیپشن ہیں، جیسے دنیا کے ہر اصول کی ایکسیپشن ہوتی ہیں، اس اصول کی بھی ایکسیپشنز ہیں، ایکٹس ریس کی بھی، مینز ریا کی بھی۔ تو آخر میں کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ لا کے حوالے سے جو ہم ڈسپنسیشن کر رہے ہیں، نالج کی ڈسیمینیشن آف نالج کر رہے ہیں، یہ آگے سلسلہ آگے بڑھے اور ہماری قوم کے اندر، ہماری جنریشن کے اندر، فیوچر کے لائرز کے اندر لا کے حوالے سے اویئرنیس پیدا ہو، ان کے اندر جو ہے مہارت پیدا ہو، ایکیومن پیدا ہو، انسائٹ پیدا ہو۔ وسلام۔